अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ उम्मे कलसूम ने शेयर किया है, जो कि सरगोदा की रहायशी हैं। उम्मे कलसूम बताती हैं ये भी स्टोरी उनके गांव की है और ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। वो कहती हैं कि उनके गांव में, जो कि बहावलपुर वाली साइड पे उनका गांव है, उधर एक ऐसा दरख्त था बेरी का, जिसके ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा था। और वो चुड़ैल इतनी ख़तरनाक थी कि वो किसी की जान भी लेने से गुरेज नहीं करती थी। अक्सर गांव के लोग इस बात पे यकीन करते थे और अक्सर लोग इस बात पे यकीन नहीं करते थे। वो जो बेरी का दरख्त था, वो एक ज़मींदार के जो कि ज़मीनें थी, उधर वो दरख्त था और उसके नीचे से एक पानी की छोटी सी नहर भी जाती थी। उस ज़मींदार ने बहुत से लोगों को ये बात मना की कि आप इस रास्ते को छोड़ दें, यह आपके लिए ख़तरनाक है, वो चीज़ किसी की जान भी ले सकती है, क्योंकि उस दरख्त पे दोपहर के टाइम और शाम के टाइम कोई भी शख्स गुज़रता था तो वो चुड़ैल उसका नुकसान कर देती थी। जिनके साथ ये सब कुछ हुआ वो लोग तो दोबारा उधर से नहीं गुज़रते थे, लेकिन जिनके साथ ये नहीं हुआ था वो लोग इस बात पे यकीन नहीं करते थे। वो कहते हैं कि एक दिन एक औरत जो कि किसी और गांव की थी, वो इस दरख्त के नीचे से गुज़र रही थी। पहले उस औरत ने सोचा कि ये दरख्त तो मशहूर है कि इधर एक चुड़ैल का बसेरा है, लेकिन शॉर्टकट के लिए मुझे इधर से ही गुज़रना होगा, लोग झूठ बोलते हैं। वो औरत जैसे ही उस दरख्त के नीचे से गुजरी तो उसको एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। वो आवाज़ खासी खौफनाक थी। पहले तो वो औरत डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वैसे ही जो भी है ये मुझे डरा रहा है, मैं नहीं डरूंगी। वो औरत कुछ देर दरख्त के नीचे बैठी भी रही और उसके बाद वो आगे जाने लगी। अब जैसे ही वो आगे थोड़ी देर गई तो उसको यूँ महसूस हुआ कि जैसे उसकी टांगों में से जान निकल चुकी है और जैसे उसका सांस बंद हो रहा है। वो जो दरख्त के पास एक छोटी सी नहर नाला था साफ पानी का, वो उसके अंदर चक्कर खाकर गिर गई। औरत बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जैसे ही वो पानी के अंदर गिरी तो ऊंचा ऊंचा चीखने लगी। थोड़े दूर से दो लोग गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस औरत को देखा तो उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये तो हमारे ही गांव की औरत है, आखिर इसको क्या हुआ है। उस औरत को जब बाहर निकाला गया तो उस औरत की दोनों टांगें टूट चुकी थीं और टांगें लटक रही थीं। टांगों पर उसका अपना ज़ाब्ता ख़त्म हो चुका था। टांगें इस तरह थी कि जैसे किसी ने मार मार कर इनको तोड़ दिया हो। औरत बहुत ज़्यादा चीख रही थी और ऐसे हरकतें कर रही थी जैसे कोई दीवानी होती है, लेकिन वो जो औरत थी वो यूँ प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसको कोई दौरा भी पड़ रहा है। उन्होंने उस औरत को उसके घर तक पहुंचा दिया। जब उस औरत को वो घर ले गए तो थोड़ी देर के बाद औरत ने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे सामने एक बहुत खौफनाक मखलूक आकर खड़ी हो गई है, जिसका मुंह गाय की तरह है और उसकी गर्दन में एक बहुत बड़ा सुराख है, यानी कि होल है। मुझे वो डरा रही है और बहुत गुस्से से देखकर कह रही है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मुझे बचाओ, मुझे इस चीज़ से बचा लो। लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो बरकरार उसके सामने खड़ी रही। उन्होंने कहा कि शायद ये तुम्हारा वहम हो। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। वो लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत बुरे तरीके से किसी ने इसकी हड्डियों को चूरा बना दिया है। मुमकिन है कि इसकी टांगें अब ज़िंदगी में दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकती और हमें लगता है कि इसकी टांगों को काटना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप इसकी टांगों को मत काटें, जितने भी दिन ज़िंदगी के हैं ये ऐसे गुजार लेंगी, लेकिन हम इनकी टांगें नहीं काटने देंगे। उन्होंने अपने मरीज़ को उठाया और उस औरत को घर ले आए। औरत को तो यूँ लगता था कि जैसे उसको कोई चीज़ मार देगी जान से। वो दीवानों की तरह, पागलों की तरह हरकतें करने लगी और शोर मचाने लगी। रात को अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगी और यही कहती थी कि वो मुझे जान से मार देगी, वो मेरे सामने खड़ी हुई है और मेरी जान लेकर ही जाएगी। खैर, जब उस औरत को 5-6 दिन गुजरे तो 5-6 दिन के बाद उस जब देखा
تو اس کی بازو تھی وہ بھی کسی چیز نے توڑ دی، کسی چیز نے برے طریقے سے اس کے بازو کو توڑ کے چکنا چور کر دیا ہے۔ عورت اونچا اونچا چیختی تھی اور روتی تھی۔ اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ اس کی جو بازو ہے اس کا بھی یہی حشر کیا ہے جو اس کی ٹانگ کا کیا گیا تھا۔ اب اس عورت کو دوبارہ انہوں نے لا کر چارپائی پہ لٹا دیا۔ عورت کو تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ خوفناک گائے کی شکل والی چڑیل اس کی جان لے کر ہی جائے گی، اور اسی طرح ہوا۔ ایک ماہ کے بعد وہ عورت اپنے ہی بستر پر، اس کی گردن بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے سارے جسم کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا تھا، اور وہ اپنے بستر پہ رات کے ٹائم مری ہوئی پائی۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو اس چیز پہ پکا یقین ہو گیا کہ جو کہ بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر ایک خطرناک جان لیوا حد تک چڑیل کا بسیرا ہے۔ انہوں نے بہت بڑے عامل کو بلایا اور اس عامل سے اس چڑیل کو اس درخت سے نکلوایا۔ بہت مشکل سے وہ چڑیل ادھر سے نکلی اور انہوں نے اس درخت کو کاٹ کے اس کا جو چھوٹا سا سرا بچ جاتا ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا تالا لے کر باندھ دیا، اور کہا کہ ابھی بھی کوشش یہی کریے گا کہ اس درخت کے قریب سے نہ گزریں، کیونکہ اس چڑیل کے خطرناک اثرات اس درخت کے اوپر موجود رہیں گے۔ وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی جو کہ کسی کو بھی اس درخت کے نیچے سے گزرنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ دوپہر کے ٹائم اور رات کے ٹائم اس چڑیل کا اس درخت کے اوپر حاویہ بسیرا ہو جاتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ٹائم اس کے بچوں کا اور اس کا وہاں بیٹھنے کا ہے، تم لوگ جب ادھر سے گزرتے ہو تو مجھے نقصان دیتے ہو۔ کلثوم کہتی ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے جو کہ ان کے گاؤں میں پیش آیا تھا۔ تھینک یو کلثوم، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا بہادر عباس نے، جو کہ کوٹ مومن کے رہائشی ہیں۔ بہادر عباس کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اتنی شدید چڑیلوں کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں اور رات کے ٹائم باقاعدہ اس گھر میں بھاگتی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن اس گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک تو اس کی ہائٹ بہت چھوٹی رہ جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں تو ان کے جسم کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں رواج نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑیں، ہم کافی عاملین کو ادھر لے کر آئے ہیں، لیکن ان کو لانے کے بعد ہمیں یہی پتہ لگا کہ ادھر ایک سے زائد چڑیلوں کا بسیرا ہے جو کہ خاندان کا خاندان آباد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے ٹائم باقاعدہ ہمارے صحن میں بھاگتی ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے صحن میں گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ وہ چڑیلیں آج تک ہمیں نظر تو نہیں آئیں، لیکن ان کی یہی نشانی ہے کہ بچے اور بچیوں کی ہائٹ بہت، کہ وہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن باقاعدہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں اور وہ رات کے ٹائم اس طرح بھاگتی ہیں کہ جس طرح کوئی گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا صحن بہت بڑا ہے اور کافی بڑی حویلی ہے جس میں وہ چیزیں ساری رات بھاگتی ہیں۔ ہم لوگوں کے بچے جب ہائٹ میں بڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، اور میں آپ کے سبھی سننے والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں کہ جو بھی عامل آئے وہ ان چیزوں کو ہمارے گھر سے نکال دے۔ بہادر عباس، ہم ضرور آپ کے لیے یہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان کرے، آمین۔ لسنرز، اور بڑھتے ہیں آج کا ایک چھوٹا شارٹ واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ حبیبہ نے شیئر کیا ہے سرگودا سے۔ حبیبہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ عجیب و غریب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر میں اپنا ہینڈ بیگ رکھتی اپنے کبرڈ میں ہوں، لیکن وہ ہینڈ بیگ بچوں کے روم سے ملتا ہے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنی مما کا ہینڈ بیگ اٹھا سکیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ کھانا بنا کے رکھتے ہیں تو جو ہم لوگوں کا کھانا ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں کم ہو جاتا ہے، اور جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے کا ذائقہ بہت عجیب ہو جاتا ہے، کبھی کھانے میں نمک بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اکثر کپڑوں کے اوپر ڈھیر سارے کٹ لگے ہوتے ہیں، کبھی یوں لگتا ہے کہ تھوڑے سے کپڑے جل گئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہی پلان کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں، اگر ہم اس گھر میں رہیں گے تو یہ جو بھی چیز ہے یہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر چینج کرنے میں ابھی 1 ماہ باقی تھا، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہمارے گھر کے اندر باقاعدہ چلتی ہے اور چیزوں کو ادھر ادھر رکھتی ہے،
کبھی کچن میں برتن گرنے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے چولہے کی کسی نے گیس کھول دی ہے، اور مجھے ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ماہ کے اندر ہم نے بہت مشکل سے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور الحمدللہ اب ہم جس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں وہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہمیں 2 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس گھر میں جاتے سال ہی دوسرے دن سے یہ عجیب و غریب واقعات ہمارے گھر میں شروع ہو گئے تھے۔ وہ گھر کہتی ہیں کہ بہت زیادہ اسیب زدہ تھا، اور وہ جو گھر ہے وہ مدینہ ٹاؤن میں موجود ہے۔ وہ گھر انتہائی اسیب زدہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس گھر کی نشاندہی نہیں کر سکتی، لیکن جب بھی کوئی گھر لے تو پلیز اس گھر میں آیت الکرسی اور قرآن پاک کی جو ہوتا ہے ورد وغیرہ لازمی کروائیں، یا کسی مولوی صاحب سے بلا کر گھر کو لازمی چیک کروائیں۔ تھینک یو حبیبہ، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ اور لسنرز، ہم لوگوں کے جو سٹوری سینڈر وقاص ہیں، انہوں نے یہ میرے سبھی سننے والوں سے یہ کہا ہے کہ سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا کرے، تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو کے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کریں۔ اللہ پاک وقاص کو صحت تندرستی عطا کرے اور لمبی زندگی دے اللہ پاک آپ کو، اور آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر ہمارے چینل پہ اپنی سٹوریز شیئر کریں۔ ہمیں کافی ویٹ ہے آپ کی سٹوریز کا۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی سٹوریز، آپ کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اپنی اچھی بات بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اور ہم لوگوں کے ایک لسنر ہیں، انہوں نے ان کا نیم تھوڑا سا مجھے بھول رہا ہے، آئی ایم سوری، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے ہم لوگ 100 جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے اگر ہم پہلی دفعہ ہی سچ بول دیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک تو سچے ہیں اور وہ سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو، آپ نے اپنی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کل انشاءاللہ آپ کا نیم میں آن ایئر کروں گی، آج آپ کو کمنٹ پڑھ کے۔ لسنرز، آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں، اور میرے کمنٹ باکس میں بھی آپ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور ای میل آئی ڈی پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، تو ہمیں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بان۔